अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका साथी, आपका भाई मुफ्ती मोहम्मद सरताज हफ़ीज़। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से रहें। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं या शराइत क्या क्या हैं और कितने हैं, और वाजिबात नमाज कितने हैं। शराइत और फ़राइज़ में क्या डिफ़रेंस है, क्या फ़र्क है, आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने इसको पूरी तरीक़े से बताएंगे। और शराइत क्या क्या है और फ़राइज़ क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे अहम फ़र्ज़, सबसे अहम रुकन इस्लाम का नमाज है। तो नमाज में एंटर होने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें अल्लाह ने ज़रूरी करार दी है, जिन्हें शराइत कहा जाता है, जिनका सही होना नमाज से पहले ज़रूरी है। अगर वो शराइत सही तरीक़े से पाए जाते हैं तो फिर आप नमाज के अंदर एंटर कर सकते हैं, और अगर वो नहीं पाए जाते तो फिर आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसलिए नमाज में एंटर करने के लिए चंद शराइत है जिनका जानना ज़रूरी है, उनको शराइत बोला जाता है। नंबर 1, बदन का पाक होना। यानी इंसान जब नमाज के लिए खड़ा हो रहा है तो उसका जिस्म ज़ाहिरी तौर पर भी और हुक्मी तौर पर भी पाक हो। तो सबसे पहली शर्त है बदन का पाक होना। फिर दूसरी शर्त है, जिन कपड़ों को बदन पर पहन रखा है या बांध रखा है वो तमाम कपड़े भी पूरी तरह से पाक हो। तो दूसरी शर्त है कपड़ों का पाक होना। तीसरी शर्त है, जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो। उससे मुराद जिस चीज़ पर हम नमाज पढ़ रहे हैं, फ़र्श है, चटाई है, तख्त है, पत्थर है, तो पूरी तरह से पाक हो, भले ही से चाहे उसके नीचे ज़मीन नापाक हो, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। चौथी शर्त है सतर का छुपाना। और ये सतर क्या है? मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटनों तलक है, और हमारी जो माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उनका जो सतर है वो पूरी बॉडी उनका सतर है, सिवाय उनके चेहरे के, कि उनका जो फेस है, आगे का ये चेहरा, ये सतर में दाखिल नहीं है, इसे खोल सकती है। इसी तरीक़े से जो हथेलियां हैं ये सतर में दाखिल नहीं है, और टखनों से नीचे जो पैर है ये सतर में दाखिल नहीं है, इन्हें खुला रखा जा सकता है। उसके अलावा औरत का पूरा जिस्म, पूरी बॉडी सतर है। अगर औरत के चौथाई बाल खुले रह गए, या औरत के ये कलाइयाँ, जिनको आस्तीन छोटी होने की वजह से या किसी और वजह से वो छोटी रखती है, खुली हुई है, तो फिर भी नमाज नहीं होगी। इसलिए चादर वगैरह से अच्छी तरह इन्हें ढक लेना चाहिए अगर किसी की आस्तीनें छोटी हों। पांचवी जो शर्त है नमाज की वो ये है कि जिस नमाज को आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस नमाज का वक्त होना। तो नमाज, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक मोमिनीन पर नमाज अपने मुतय्यना औक़ात के अंदर अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाई है। तो नमाज का वक्त होना ये शर्त में दाखिल है। तो छठी जो शर्त है, क़िबले की तरफ रुख होना। यानी हमारा जो मुँह है, हमारा जो चेहरा है वो अल्लाह के घर खाने काबा की तरफ हो, ये शर्त में दाखिल है। अगर इधर उधर चेहरा करके आपने नमाज पढ़ी, दूसरी समत आपने रुख कर लिया, तो नमाज नहीं होगी। फिर इसी तरीक़े से है, जिस नमाज को हम पढ़ने जा रहे हैं उस नमाज की दिल में नीयत होना। ज़बान से नीयत का करना मुस्तहब है, लेकिन दिल के अंदर उस नमाज की नीयत हो। ये 7 शर्त हो गई जिन्हें शराइत नमाज कहा जाता है, ये 7 हैं। अब हम एंटर होते हैं नमाज के अंदर, तो सबसे पहले हम जिससे नमाज के अंदर एंटर हो जाएंगे वो सबसे पहली चीज़ है नमाज के लिए तकबीर तहरीमा का कहना, अल्लाहु अकबर कहना। कानों तक हाथ उठाए और हाथों को बांध ले और उसके साथ साथ अल्लाहु अकबर कहे। अल्लाहु अकबर का कहना शर्त है। अगर किसी ने कानों तक हाथों को उठाया लेकिन तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर नहीं कही, तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि फ़र्ज़ छूट जाएगा। अब ये जो आगे मैं बता रहा हूँ ये 6 फ़र्ज़ है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा का कहना, नंबर 2
قیام کا کرنا، یعنی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اب آدمی کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، بیمار ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو کر تکبیر کہے اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائے۔ اسی طرح کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر تکبیر کہے، چند سیکنڈ یا چند منٹ کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جائے تو قیام پایا جائے گا۔ اور بعض فقہا نے تو کرسی پر نماز کو صحیح نہیں لکھا ہے، اس لیے نماز کا دوسرا جو فرض ہے وہ قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اور اسی طریقے سے نماز کا جو تیسرا فرض ہے قراءت کرنا، یعنی قرآن مجید کا اتنا پڑھنا، چھوٹی 3 آیتوں کے بقدر یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 1 سورت، اتنا قرآن کریم کا نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ رکوع کرنا ہے، یعنی نماز کے اندر اللہ نے رکوع کو فرض فرمایا ہے اور حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس لیے رکوع فرض ہے۔ اور 5واں جو فرض ہے وہ دونوں سجدوں کا کرنا۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا تو چونکہ فرض چھوٹ جائے گا، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ دونوں سجدوں کا کرنا یہ فرض ہے۔ اور چھٹا جو فرض ہے نماز کا وہ ہے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی جتنی دیر میں تحیات پڑھی جا سکتی ہے اتنی دیر آخری قاعدے میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ تو یہ نماز کے 6 فرض تھے اور 7 شرائطیں تھیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں پائی جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں اور کیا کیا ہے۔ واجبات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے چھوٹنے سے نماز میں کمی آ جاتی ہے، لیکن سجدہ سہو سے وہ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان کے چھوٹنے پر سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے ان کو واجبات کہا جاتا ہے جن کے چھوٹنے سے سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ واجبات نماز کتنے ہیں۔ تو ناظرین، واجبات نماز کے اندر 14 ہے، اور سب سے پہلا واجب جو ہے نماز کے اندر وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا، یعنی ان میں قرآن کریم کا پڑھنا۔ دوسرا واجب جو ہے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ کوئی سی بھی نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب تیسرا جو واجب ہے وہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب یعنی وتر اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت کرنا، یعنی قرآن مجید کا پڑھنا۔ وہ چھوٹی 3 آیتیں یا 1 بڑی آیت یا 1 چھوٹی سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھے پھر بعد میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت پڑھے، یہ بھی واجب ہے، یہ چوتھا واجب ہے۔ اور 5واں جو واجب ہے وہ قراءت، رکوع اور سجدے کے اندر اور رکعتوں کے اندر ترتیب کا قائم رکھنا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ادا کرنا۔ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر قومہ ہوگا، جلسہ سجدہ ہوگا، پھر اس کے بعد جلسہ ہوگا، پھر دوسرا سجدہ ہوگا، پھر تشہد ہوگا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب کا قائم رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ چھٹا واجب ہے قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اب ایک آدمی رکوع سے اٹھا، ہلکا سا کھڑا ہوا، پھر سجدے میں چلا گیا، پورا کھڑا نہیں ہوا تسلی سے، تو پھر اس کا قومہ یعنی واجب صحیح ادا نہیں ہوا۔ اور رکوع اور سجدے کے درمیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس طریقے سے رکوع سے اٹھتے
کہ جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ ٹھہر جاتا، اور سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ ٹھہر جاتا۔ تو اس طرح قومہ اور جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ ساتواں جو واجب ہے جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے، اور سکون سے جیسے میں نے ابھی بتایا اس طرح سے بیٹھنا واجب ہے۔ آٹھواں واجب تعدیل ارکان، یعنی رکوع اور سجدے کا صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ تعدیل ارکان کے معنی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے ہر رکن کو ادا کیا جائے، تو یہ بھی واجب ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ٹھونگ سی ماری اور سیدھے کھڑے ہو گئے اور جلدی سے جلدی 1 سیکنڈ میں 2 منٹ میں ساری رکعتیں پڑھ لی، یہ صحیح نہیں۔ تعدیل ارکان یعنی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، صحیح طریقے سے ارکان کا ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے نواں جو واجب ہے قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اولا کہا جاتا ہے ہم نے 3 رکعتیں پڑھنی ہے یا 4 رکعتیں پڑھنی ہے، تو اس میں جو ہم دوسری رکعت پر بیٹھیں گے اسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، اور اس میں بیٹھنا واجب ہے۔ اگر اس میں بندہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا بھولے سے، تو پھر آخر رکعت میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ 10واں واجب ہے دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی التحیات کا پڑھنا۔ قاعدہ اولا میں بھی التحیات کا پڑھنا اور قاعدہ اخیرہ میں بھی التحیات کا پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، اس لیے بندے کو التحیات سیکھنی چاہیے، چونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ 11واں واجب امام کو نماز فجر، عشاء، مغرب، رمضان میں وتر کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں زور سے قرات کرنا، جہری قرات کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر امام صاحب نے آہستہ قرات کی، جو زور سے پڑھنا بھول گئے، تو پھر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور اسی طریقے سے عصر اور ظہر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا، یہ واجب ہے۔ اب 12واں واجب جو ہے وہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی ایسا نہیں ہم نے ادھر بھی گردن گھما دی اور ادھر بھی گردن گھما دی، نماز سے علیحدہ ہو گئے، ایسا نماز سے علیحدہ نہیں ہوں گے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے نکلا جائے گا۔ اگر ہم نے گردن گھما دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی لفظ سلام نہیں بولا، تو واجب چھوٹ جائے گا، ہماری نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانی پڑے گی۔ اس لیے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر ہونے کے لیے لفظ سلام کا ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ 13واں واجب ہے نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کا کہنا، یعنی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھوں کو باندھ لے۔ تیسری وتر کی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد تکبیر کہہ کر ہم پھر قنوت پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ اگر ہم نے تکبیر نہیں کی، ہاتھوں کو اٹھا لیا اور قنوت پڑھنے شروع کر دی، واجب چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے دوستو ہماری نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد بجائے قنوت پڑھنے کے بھول جاتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو پھر سجدہ سہو کر لیں، ہماری نماز ہو جائے گی۔ 14واں جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں عیدوں میں جو 6 تکبیر زائد ہوتی ہے ان کا کہنا۔ اگر امام صاحب بھولے سے وہ تکبیر نہ کہے، بھول جائے، تو چونکہ واجب چھوٹا ہے، سجدہ سہو لازم آتا ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ جمعہ اور عیدین کے اندر سجدہ سہو کی رخصت دی ہے ازدحام کی وجہ سے، اس لیے جمعہ اور عیدین کی نماز بغیر سجدہ سہو کے اگر تکبیرات زائدہ چھوٹ جائے تب بھی ہو جائے گی، لیکن ان تکبیرات زائدہ کا کہنا واجب ہے۔ تو ناظرین، یہ نماز کی شرائط اور فرائض اور ان میں کیا ڈیفرنس ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور جو نماز کے واجبات ہیں وہ آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو جن کا یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم ان کو یاد کر کے اور ان کا استحضار کر کے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز امید ہے اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی، اس لیے ان کو ضرور یاد کریں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔